अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कौन पूछेगा मैं आपका होस्ट मुदस्सिर अलवी हाज़िर है। नाज़रीन, आज ईद उल अज़हा का दिन है, खुशियों का दिन है और खुशियाँ बांटने का दिन है। और ये दिन जो है वो एक अज़ीम कुर्बानी की याद दिलाता है और हमें इस बात का सबक देता है कि इज़हार और कुर्बानी जो है वो ज़रूरी है और इसमें ही अल्लाह पाक की खुशनुदी है। अल्लाह पाक का भी हुक्म है कि आप जो आपके करीब लोग हैं, तबकात हैं, जो महरूम हैं, उनकी महरूमियों का इज़ाला करें और कोशिश करें कि अपने जो भी आपके अमाल हैं या वसाइल हैं मिल बांट कर कतरा कतरा छोटा छोटा हिस्सा सबको दें, ताकि आपको सब खुशियों में शामिल हो सकें और वो लोग जो खुशियाँ नहीं मना सकते वो भी खुशियों में शामिल हों। अपने तय तो हर बंदा ईद मनाता है, लेकिन जो मिल बांट के बैठ के और शेयर करके जो ईद है, असल ईद का मज़ा उसमें ही है। और ख़ाली ये कोई किसी जानवर या उसकी कुर्बानी का अमल नहीं है, ये बेसिकली तो आपके तवज्जो उस तरफ मबूल करानी है कि आप अपने जो नीचे तबकात हैं उनका ख्याल करें और सब के साथ मिल बैठ के बांट के ज़िंदगी गुजारें इज़हार व कुर्बानी के साथ। और आज का दिन है और आपकी खुशियों को दुबाला करने के लिए आज हम एक शख्सियत के पास आए हैं और उनसे आज चिट चैट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजरती है। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा। उनसे आप आज आपकी मुलाकात करवाएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो आपने उनके बारे में नहीं सुनी होंगी उनके बारे में आपको आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपसे ये सवाल पूछेंगे कि आप ईद कैसे गुजरते हैं, आपका ईद का दिन कैसे गुजरता है, क्या आपके मशागल होते हैं ईद वाले दिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको भी और तमाम देखने और सुनने वालों को जहाँ जहाँ जो है उन सबको ईद मुबारक। जी जी। लेकिन आज जो ईद हो रही है वो ठीक है, मतलब कुर्बानी भी दी जाएगी, खुशियाँ भी होंगी, लेकिन ये आज की ईद एक ऐसी खुशी है, एक ऐसी ईद है जो दिल निहायत ही बोझिल है। जी जी। और आपको पता है, अभी आपके इल्म में है सबको पाकिस्तानियों को कि अभी हमारी हिंदुस्तान से जंग जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस जंग में हमारे कुछ बच्चे, कुछ हमारी माएँ, कुछ बहनें, कुछ भाई और हमारे फौजी जवान, पुलिस के जवान, ये सब शहीद हुए हैं। तो देखिए उनके घरों में आज ईद किस तरह मनाई जा रही होगी ये सोचकर, और इससे ज़्यादा जो आपके टीवी चैनल्स ही और अखबार और जो हर चीज़ जो फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म और सितम दिखा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कोई ज़ी शऊर कोई भी शख्स वो तस्वीर या वो हालात देखने और सुनने के बाद वो ईद कैसे मनाते हैं ये आप अच्छी तरह समझ सकते होंगे। और अभी तो हम कश्मीरियों के दुख दर्द को समझते हुए और उनके तकलीफ़ों को देखते हुए दिल बोझल होता था, लेकिन इस दफ़ा तो फ़लस्तीनी बहन भाई, इस दफ़ा तो हमारे शोदा, हमारे जो बहन भाई हैं वो सब भी शामिल हैं। तो अल्लाह ताला उनके रवाहिकीन को सब्र व जमील अता फरमाए और हमें हौसला और हिम्मत दे कि हम सच और हक़ के साथ खड़े हो सकें। जी जी। तो बिल्कुल बिल्कुल फ़लस्तीनी इस वक्त मज़लूम हैं और उनको याद करना चाहिए। बिल्कुल उनको अपनी दुआओं में याद रखें और जिस तरह भी हो सके, जिस तरह भी कोई कलम से कंट्रीब्यूट करता है, कोई चैनल्स के थ्रू करता है, जी जी, कोई दुआओं से करता है, मतलब जो शख्स जिस तरह भी अपनी कंट्रीब्यूशन डाल सके उनको डालना चाहिए। जी जी। और अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को आसान करे और उनको जिस चीज़ के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, अल्लाह ताला उनको आज़ाद करे और हमें अपनी आज़ादी की कदर करनी चाहिए ये सब कुछ देखते हुए। और जिन बच्चों ने या जिन जो यंग जनरेशन जिन्होंने जंग नहीं देखी थी या ऐसे मौके पे उनके आंखों के सामने से नहीं गुजरे थे, आज उनको ये भी इस चीज़ का तजर्बा हुआ है कि आज़ादी किस चीज़ का नाम है। और जब आप को नींद ना आए कि आपका हमला दुश्मन जो है हमलावर ना हो जाए, तो फिर उस कैफियत को कैसे आप बयान कर सकते हैं? इन बच्चों ने नहीं देखी थी, हमने तो 65 की देखी, 71 की देखी, तो लेकिन अल्लाह ताला नई जंगें दिखाए। देखें कोई
کوئی بھی مسئلہ جو ہے نا وہ کبھی جنگ سے تو سیٹل ہوا ہی نہیں ہے, آپ کو الٹیمیٹلی ٹیبل پہ آنا پڑتا ہے. تو اللہ کرے ہمارے جو پڑوسی ہیں, جی جی میں تو ان کو دشمن بھی نہیں کہنا چاہتی, جی جی جو ہمارے پڑوسی ہیں, پڑوسی والا تو وعدہ رہے گا ہی, پڑوسی بائی چوائس نہیں بنتے, وہ ہمیں ملے ہیں. جی جی بالکل, بائی فیٹ ہے, وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. ہم ایک ریئلٹی ہیں, ان کو اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. کون سا مسئلہ ہے جو بات چیت سے بنا حل ہو سکتا ہے؟ میڈم ایک چیز ضرور ہوئی ہے, ایک جو ہمارے ہاں ایک تقسیم دیکھی جاتی تھی سوشلی, کافی حد تک اس چیز سے ہمیں بہتری آئی ہے, اور کچھ ینگ جنریشن میں نے دیکھا ہے کہ اب ان کے خیالات بھی تبدیل ہوئے ہیں کافی حد تک, کہ قومی جو سوچ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یکجہتی کیا کیا مقصد ہوتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, لیکن ہمیشہ جب انسان اکٹھا ہوتا ہے دکھوں اور تکلیف میں ہی ہوتا ہے. بے شک. تو ایک بار پھر یہ ثابت ہوا کہ نہ صرف اسمبلی میں بلکہ شہروں میں, گھروں میں وہ جو ایک ماحول تناؤ کا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا, اور پوری قوم, ایون گھروں میں لڑائیاں تھیں, جی میں نے کہا وہی تناؤ جو گھروں میں تھا وہ ایک پورا جو ہے نا سیسا پلائی دیوار کی طرح ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے, اور وہ ہماری طاقت تھے اور ہم ان کی طاقت تھے. بالکل. اور میڈم دیکھیں کہ کیسا خوبصورت اتفاق ہے کہ جو ہم نے جواب دیا جب آپریشن ہم نے بنیاد المسرور شروع کیا, وہ فجر کے وقت شروع ہوا, اور ہمارا حملہ اتنا طاقتور تھا کہ دشمن کو گھٹنوں ٹیکنے پر مجبور کر دیا. تو یہ چیز ہمارے لیے ایک بڑی باعث فخر ہے, اور پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں افواج پاکستان پہ بھی فخر کرنا چاہیے, اور جو لوگ اس چیز کا ادراک نہیں رکھتے تھے ان کے لیے بھی بڑا ایک سبق آزمود ہے. مطلب میں ایک بات سوچ رہی تھی, میں یہ تھی کہ جنگ دیکھیں ہتھیاروں سے تو ٹھیک ہے لڑی جاتی ہے, لیکن میرا خیال ہے جنگ جذبوں سے بھی لڑی جاتی ہے, اور جنگ جو ہے وہ اتحاد سے بھی لڑی جا سکتی ہے, اور اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کو. تو یہ ایک جذبہ اور اتحاد تھا کہ دیکھیں پرائم منسٹر شہباز شریف نے جس طرح لیڈ کیا ہے قوم کو, انہوں نے ہر ایک سے جا کے ریکویسٹ کی ہے, سب کو شامل کیا ہے, اور وہ قومی یکجہتی نظر آئی ہے. اور اب آپ کی جب اتنی بڑی اسٹرینتھ آپ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, دیکھیں وہ تو محاذوں پر ہوتے ہیں, بارڈرز پر ہوتے ہیں, آج عید بھی نہیں منا رہے اگر محاذوں پہ ہوں گے, بالکل وہ تو آپ وہ حفاظت کر رہے ہیں تو آپ عید منا رہے ہیں, تو ہمیں تو سلام پیش کرنا چاہیے ان کو بھی, اور جو غازی ہیں ان کو بھی, اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ہماری دعائیں ہیں, ان کے خاندانوں کے لیے ہماری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو آج ہم اگر پرسکون ہیں تو ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے, اور اس لیے میں کہتی ہوں یہ عید کچھ ملے جلے جذبات لے کے آئی ہے, کچھ خوشیاں بھی ہیں, اور سوارتی محاذ پہ بھی ہمیں کامیابی مل رہی ہیں, پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے, اور بڑے عرصے بعد ایسی فیل ہو رہی ہے کہ ہم کوئی ایسی نیگلیکٹڈ قوم تھے, ہمارے سر فخر سے بلند ہو گئے ہیں, ہم فخریہ ایز اے پاکستانی وی آر. میں کہتی ہوں کہ سچی سیاسی, فوجی, ایوری بڈی, ان سب کے سر فخر سے بلند ہو گئے. اور میں تو کہتی ہوں کہ جو سیاسی قیادت ہے اس نے بھی بڑی جو کہتے ہیں نا صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلے کیے ہیں, بالکل. اور اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا اختلاف اس موقع پر نہیں آیا جس کی باعث ہمیں شرمندگی ہوتی, اور دشمن اس تلاش میں تھا. دیکھیں میں تو بالکل پیس لونگ پرسن ہوں, اور اسے یہ نہیں کہ کمزور ہونے کی وجہ سے, لیکن پیس, اور میں تو آئی ایم گریٹفل ٹو آر اپوزیشن آلسو, جی بے شک, کہ انہوں نے اس موقع کی نزاکت کو سمجھا, اور وہ سب ایک ساتھ فوج کے پیچھے کھڑے ہو. اچھا میڈم, ملک صاحب کے بعد عید اور اب پہلے عید, کوئی فرق آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ یہ آپ نے کچھ دیکھیں, وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ان کو زندگی دے, صحتیں دے اور لمبی عمر دے. میں پتہ ہے ایکچولی آپ کو اپنے الفاظ میں جی بالکل بتا نہیں سکتی, لیکن آپ کے جذبات وابستہ ہیں اس چیز سے, کہ جن کے ساتھ آپ کی عیدیں ہوتی ہیں وہی نہیں رہے, نہ میرے ماں باپ رہے, میری ایک بہن وہ بھی نہیں رہی, ملک صاحب جیسا آپ نے کہا نہیں رہے, لیکن اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو, ان کے بچوں کو, یہ ملک کو اس یہاں سلامتی امن رہے. تو جی ملک صاحب کی تو پورے ملک کے لیے بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے سیاست میں بڑا جو ہے وہ
بڑے فراغ دل تھے اور معتدل شخصیت تھے. آپ آج کل شاید آپ کو اتنا معتدل بندہ یا اتنی خوش اعلان بندہ شاید نہ ملے جتنی ان کی پرسنالٹی تھی. ایسے ہی حقیقتاً بات ہے اور خاص کر کے لاہور میں یہاں پہ تو آپ کو اچھا بولنے والے لوگ بڑے کم ملیں گے. بالکل. یہاں مطلب جہاں تک ان کی ذات کا تعلق ہے، میں ہی نہیں بلکہ میں آج بھی، علی بھی، اگر ہم حلقوں میں اتنی محبت ہمیں مل رہی ہے تو اس میں 80% یا 75% ملک صاحب کی کنٹریبیوشن ہے. اور ان لوگوں کو بھی میں سلام کرتی ہوں جو آج 4 سال ہونے کو آ رہے ہیں لیکن وہ اسی طرح انہیں یاد کرتے ہیں اور وہ اسی طرح ان کا ذکر پیار سے محبت سے کرتے ہیں. دیکھیں ہم تو ان کے اپنے تھے، لیکن جب مجھے سڑکوں پہ لوگ روک کے سلام کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ ملک صاحب کی بیگم ہے نا، تو آپ یقین مانیں کہ میں کہتی ہوں کہ گھر والی تھی نا، گھر کی کنیکٹڈ تھے، ویل کنیکٹڈ تھے بہت. وہ ہی واز اے پیپلز پرسن تھے. ان کی لوگوں میں سیاست ہے بھی یہی، ان کی لوگوں میں جان تھی. اور میں آپ کو بتاؤں ان کے ہاتھ میں 3 موبائل ہوتے تھے، مطلب 3 ان دا سینس کے ایک لائن نمبر ہوتا تھا اور 2 اور 2. لیکن ان کے پاس کوئی بہت کم سیکٹری، وہ پرسنلی فون اٹھاتے تھے اور جس کو وہ نہیں اٹھا پاتے تھے اس کو کر کے، یہ بڑی بات ہے، ادروائز یہاں پہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، نام سے اٹھاتے تھے جس کا بھی نام ہوتا تھا. تو میں ان کو بلکہ کہتی تھی کہ خدا کے لیے اگر جس کو ہوگی ضرورت وہ آپ کو دوبارہ کر لے گا. تو کہتے تھے نہیں یہ میرا اپنا طریقہ ہے، تم رہنے دو. اور مجھے ٹائم لگتا تھا کہ میں ٹیلی فون ایکسچینج میں بیٹھی ہوں کیونکہ 3 ٹیلی فون سائملٹینیسلی بج رہے ہوتے تھے. لیکن آج لوگوں نے بھی جس طرح کا پیار اور محبت اور جس طرح کی عقیدت ان کے ساتھ ہے، تو میں کہتی ہوں کہ جیو تو ایسے جیو. جی بالکل. اور ان کی جو لاہور کی صدر کی سیٹ بڑا سا خالی رہی کہ ان کے سامنے کوئی آ نہیں سکتا تھا. اور میں سچی میاں نواز شریف کو بھی سلام پیش کرتی ہوں کہ دیکھیں ان کے جانے کے بعد ان کی جو سیٹ مجھے دی گئی، وہ حالانکہ میں نے انہیں کہا کہ میں دیکھیں بوجہ مجبوری اور مذہب کے اس میں عدت میں تھی. میں نے کہا میاں صاحب میں نہیں الیکشن لڑ سکوں گی، اور پھر اگر خدا نہ خواستہ ہم نے سیٹ لوز کر دی تو کیا ہوگا. تو آفرین ہے سچی، انہوں نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے. بے شک انہوں نے وہ سیٹ مجھے ان کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ تھی. بالکل. اور بڑے پرانے ساتھی تھے. جب دنیا چھوڑ گئی تھی تو یہ گھرانہ تھا جس نے جو کھڑا تھا. بالکل. حالانکہ یہاں کون نہیں آیا، یہاں جمالی صاحب آئے تھے، جب چودھری شجاعت تھے وہ آئے تھے، بڑی بڑی آفرز کی تھی. لیکن ملک صاحب کی پوزیشن تھی اور بڑی، حالانکہ ہمیں بڑا لوگ چھیڑتے تھے. میں آپ کو ایک فنی بات بتاؤں کہ وہ کہتے تھے اکثر کہ جی ہم ملک صاحب کو توڑ لیں گے تو جو ہوتا ہے نا بائی 2 and get 1 free، تو ہم تو اور آپ کو دیکھیں پوری فیملی 3 ملیں گے، ایک کو توڑیں گے 3 ملیں گے. لیکن ہم سیاست میاں نواز شریف کے بغیر کرنا ہی نہیں جانتے. ہم ان کے ساتھ ہیں، وہی ہمارے قائد ہیں. اور ہم میاں شہباز شریف کے ٹیم کے لوگ ہیں. انشاءاللہ یہی ٹیم اور یہی لوگ، اور آج تک شمالی لاہور میں اسپیشلی جو ہے وہ کسی کی کوئی گنجائش نہیں بنی. حالانکہ دوسری ویسٹرن سائڈ جو ہے نا وہاں پہ سیٹیں نکلتی رہی ہیں، لیکن شمالی لاہور کی اسپیشلی ہم نے ہسٹری دیکھی ہے کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے. 6 سال میں انہوں نے 3 حلقے ان کو دیے گئے، فرق لیکن انہوں نے کوئی حلقہ ہارا نہیں. اور ہر دور میں وہ پوزیشن چینج کی گئی، حلقہ بندیوں کی مختلف کر دی انہوں نے. وہ نہیں ہے تو وہ لوگوں کی محبت ہے. دیکھیں ایک لائلٹی کا ان کو صلہ ملا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، انہوں نے نہیں چھوڑا ساتھ، اور ایک اپنی محبتوں کا اور محنت کا صلہ ملا ہے. تو دیکھیں لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لوگوں کو سب پتہ چلتا ہے. لوگ ججمنٹل ہیں آج کل کے دور میں، لوگ بڑے پری ججمنٹل ہیں، بڑے بعد میں ججمنٹ ہونا واقعے کے بعد لوگ بڑے ایزیوم کرتے ہیں کہ اب دیکھیں جی یہ آفر آئے گی یہ چلے جائیں گے. تو لیکن اس گھرانے میں واقعی ایک مسائل قائم کی ہے. اور آج جو مسلم لیگ نون کی جو کہہ لیں کہ مضبوط قلعہ ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہے، جو لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں ایک بات کہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ، لیکن میں آپ کو بتاؤں ہم تو کچھ بھی نہیں تھے نا. ہماری پہچان تو پی ایم ایل اے نواز شریف کی وجہ سے ہوئی ہے نا. تو مجھے جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑی نون شخصیت ہیں، لاہور میں جانی پہچانی ہے، آئی آلویز سے ون تھنگ کہ دیکھیں میں نہیں ہوں ایکچولی، میں جس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہوں یہ ایکچولی وہ ہے.
ہاں مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے اپنی پارٹی کا جھنڈا بھی اونچا رکھا، ساتھ نہیں چھوڑا، مشکل حالات میں بھی جو ہے اور ان کی عزت پہ حرف بھی اپنی ذات کی وجہ سے کوئی نہیں آنے دیا. ہماری پوری فیملی نے، ہم نے کوشش کی ہے کہ عزت بڑھے پارٹی کی، میاں نواز شریف کی، شہباز شریف کی، بے شک بے شک، اور مریم بی بی، اور یہ اب جو چیز اتنی محنت کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ پنجاب میں اس کا ریزلٹس آئیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ، اور الیکشن میں نظر تو آپ کا میڈم جو سیاسی کیریئر تھا وہ ملک صاحب کی وجہ سے تھا یا پہلے آپ کو کوئی انٹرسٹ تھا؟ دیکھیں مجھے نہیں تھا. جب یہ الیکشن میں آئے تھے تو میں نے ان کی کیمپین کی، اور اس سے پہلے میں میاں نواز شریف کی کیمپین کرتی تھی مرحوم کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ. اچھا، تو وہ یعنی آپ پہلے کنیکٹڈ تھے. ہاں، میری مسز نواز شریف کلثوم بھابی سے میری دوستی تھی، اور انہی کے ساتھ میں کیمپین کرتی تھی میاں صاحب کے لیے. پھر جب ملک صاحب کو ٹکٹ ملا تو ان کی کیمپین کی، اور حلقے میں ایجوکیشن میرا بہت دل کے قریب ہے. ان کے حلقے کے اسکولوں میں پھرتی تھی، ادھر کافی بہتری لانے کی کوشش بھی کی. گورنمنٹ اور جو لوگوں کے بیچ میں گیپ تھا اس کو برج کرنے کی کوشش کی. تو اس طرح آہستہ آہستہ پتہ نہیں چلا کب کس طرح. بہرحال وہ آپ کا ایک سیاسی کیریئر شروع ہوا، اور پھر آپ جو ہے وہ اب تو خیر جو ہے ابراڈ بھی آپ کی پہچان ہے. تو بہرحال آپ کو مشکلات تو شروع میں ہوئی ہوں گی کچھ نہ کچھ. آپ جب آپ حلقے میں جاتی ہیں وہاں طرح طرح کے بھی مسائل بھی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مجھے یہ مشکلیں ایسے ذاتی طور پہ کوئی نہیں آئی، لیکن دیکھیں لوگوں کی تکلیفیں جینوئن ہیں. بے شک بے شک. اس میں یہ نہیں ہے کہ اب مریم بی بی بہت کوشش کر رہی ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے وہ سب تکالیف دور ہو جائیں، لیکن اس ملک میں ابھی تک صاف پینے کا پانی نہیں ہے لوگوں کو میسر. ابھی تک اس ملک میں بیسکس نہیں ہے. اس میں صفائی، جو کہ میں آپ کو پھر بار بار کہہ رہی ہوں کہ اب بہت بہتری آ رہی ہے اور کام ہو رہے ہیں، لیکن پچھلے دور میں ہوئے کام لیکن ریزلٹس اتنے کلیئرلی نہیں آئے. تو لوگ جس ملک میں دیکھیں پینے کا پانی نہیں، سیوریج کا بہتر انتظام نہیں، گلیوں میں محلوں میں لوگوں کی تکلیف، تو اگر وہ ہم سے گلا کرتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے. انہوں نے ہمیں ووٹ دی ہے، ہم ان کے قرضدار ہوتے ہیں. جب ہم جاتے ہیں رپورٹنگ کے لیے میڈم تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی پریشانی، کوئی بلوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے سیوریج کی مسائل کی وجہ سے پریشان ہے، تو ظاہر ہے کتھارسس تو کہیں ہونا ہے نہیں، اور ہونا ہے، اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے، ہر نمائندے کا فرض بنتا ہے کہ وہ دیکھے کہ جدھر سے لوگوں نے اس کو ووٹ دیے، جدھر سے وہ کامیاب ہوا ہے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں قرضدار ہوں ان کی. بے شک انہوں نے آپ پہ ٹرسٹ کیا، ان کا حق بنتا ہے بالکل کہ میں ان کی آج عید کا دن ہے تو ہلکی پھلکی چٹ چاٹ رکھیں گے. آپ نے بہت آپ مجھے لے گئے کہاں پھر کہاں. تو وہ آپ کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا جو ہے اس میں بھی آپ کا رول ہے. تو مطلب آج ہم 75 سال 77 سال کہہ لیں 80 سال کہہ لیں ہونے کو آئے ہیں، اور آج بھی ہم انہی مسائل کا ذکر کر رہے ہیں. حکومتیں بھی آئی ہیں اور گئیں، بہت سارے ایک عام آدمی کے مسائل جو ہیں اس کی جو ہے وہ حکومت کی ترجیحات میں نہیں رہے، یا بائی دی سسٹم ایسے جو ہمارے ہاں ان ایون ڈیولپمنٹ ہوئی. ایک تو شہر اور دیہاتوں میں فرق ہے. کچھ گورنمنٹ کی ترجیحات یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ ہمیں ایک پوری قوم کو ایک قوم بن کے اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ کام سدھارنے. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ بجٹس نہیں ہوتے، سرکار کے پاس آپ دیکھیں تو ان کے بجٹ سلیبس کر جاتے ہیں. بالکل. اور اگر آپ لوگوں میں دیکھیں عوام میں تو ان کے مسائل حل نہیں ہوئے ہوتے. تو دیکھیں گیپ ہے. تو میں نے جو آپ کو کہا ہے کہ کسی کو بھی میں بلیم نہیں کرتی، لیکن کچھ سسٹم میں ایسی خرابیاں آ چکی ہیں. کہ پنجاب گورنمنٹ کا میڈم میں آپ کی بات ایڈ کرتا چلوں، پنجاب گورنمنٹ کا جو 2024-25 کا جو بجٹ تھا اس میں 1000 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ بجٹ تھا. تو 1000 ارب روپے اگر ڈیولپمنٹ بجٹ اور واقعی ہی کنزیوم ہو جائے، وہ سڑکیں بن جائیں، نالیاں بن جائیں، سیوریج کے منصوبے بن جائیں، تو مسائل تو حل ہوں گے. یہ سسٹم کی ویکنسز ہیں اور یہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں سیاسی لوگ تو بالکل بہت کین ہوتے ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا روز رابطہ ہوتا ہے اپنے حلقے کے لوگوں سے. تو کہاں ویکنس ہے، کہاں ڈیولپمنٹ، کچھ مسائل بیوروکریسی کے کافی مسائل ہیں، اور کچھ نیب نے ان کے جو پاسٹ میں نیب مس یوز ہوتا رہا ہے، کچھ اس نے ان کے مسائل کو بہت بڑا کر دیا ہے کہ وہ بھی ان میں بھی ایک
وہ جو ہوتا ہے نا ول ٹو ڈو، مجھے لگتا ہے وہ کل کو آنسریبل ہیں تو پھر ان کو بھی یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں آپ نے تو فیصلے دو ہی فیصلے نا، یا فیصلہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، لیکن اگر آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا اور آپ کو یقین ہے کہ وہ صحیح اور لوگوں کے لیے بہتر ہے تو پھر اس کو کر لینا چاہیے نا. تو ہم اس کو بھی کرنے سے اب ہچکچانے لگے. ہم ایز اے سسٹم اوور آلنگ کی ضرورت ہے پورے سسٹم کو. اچھا میڈم، گھر کو بھی ٹائم دے پاتی ہیں اپنی سیاسی مصروفیات؟ دیکھیں میں آپ کو یہاں ایک بات بتاؤں کہ عورت کو جو ذمہ داریاں ہیں نا اس سے وہ کبھی اس کو آزادی نہیں چھوڑ سکتی. بہت اچھی بائی سسٹم ایسے ویسے گھر میں میری بہو بھی سب ہوتے ہیں اور وہ کر لیں گے، لیکن آئی فیل کہ اٹ از مائی رسپانسبلٹی. تو گھر کی ذمہ داریاں تو مجھے خاندانی بھی خود کرتی ہیں، کھانا شانا شوق ہے بہت تھا، لیکن اب لائن بڑی فرق ہو گئی ہے، اب موقع ہے نا ٹائم ہے. اچھا پسندیدہ کون سی آپ کی غذا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بیسٹ چوائس ہے میری، یہ مجھے بہت پسند ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں لاہوری ہوں، پیدا بھی یہیں ہوئی ہوں، کھایا پی بھی یہیں ہے، تو کھانے پینے کا بہت شوق ہے. اچھا پکا ہوا ہو اور جو مل جائے میں سب کچھ بڑے شوق سے کھاتی ہوں. صحیح سب کچھ. آپ حیران ہوں گے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں کہوں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے. تو گھر میں بھی سیاست کوئی ڈسکس ہوتی ہوگی؟ علی بھائی بھی ہوتے ہیں، آپ بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے پہلے زیادہ ہوتی تھی ڈسکس ملک صاحب کے ساتھ، اور وہ کیونکہ ان کو میں چھیڑنے کے لیے کئی دفعہ ان کے ساتھ اگری نہیں کرتی تھی اور اس پہ کافی بحث ہوتی تھی. لیکن اب علی کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں ہے، اس کی فیلڈ اپنی ہے، میری ہے. تو اب میں کسی سے ضد نہیں کرنا چاہتی، میں کسی سے بحثنا بھی نہیں چاہتی، میں کسی سے لڑنا بھی نہیں چاہتی. جیسے میں ان کے ساتھ ضد بھی کرتی تھی، بحث بھی کرتی تھی، تو وہ سب کچھ ہی اپنے ساتھ لے گئے ہیں. ہاں جی بے شک، آپ کا جو زندگی کا ہم سفر ہوتا ہے مطلب اس یہ سے آپ وہی بہت ہوتا ساری ہے چیزیں کہ جو میں ہے یہ وہ سوچتی شیئر ہوں کہ کرتے جن ہیں. لوگوں سے عید تھی آپ نے سوال کیا، وہ لوگ تو رہے ہی نہیں. صحیح، وہ لوگ تو رہے نہیں. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچوں کو زندگیاں دے، ان کی زندگیاں ہیں، ان کے اپنے بچے ہیں اور بہت میرا خیال بھی رکھتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں. بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی اولاد دے جیسے اس نے مجھے دی ہے. بے شک بے شک. اچھا جو آپ نے ملک صاحب کا ذکر کیا، تو جو بیگم کلثوم تھیں ان کے بارے میں بھی میں خود بھی ملا بھی ہوں ان سے، ایک دفعہ اتفاق بھی ہوا. پی ایم جی ان کی جیسی شخصیت نہیں ہو سکتی. بے شک اتنی وہ دھیمی تھیں اور لیکن رائٹ اینڈ رانگ کی پہچان تھی. اور اگر میں آج یہ کہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کی طاقت تھی. بے شک بے شک. اور بہت ہی پیاری خاتون تھیں. اگر میں آج جہاں پہ ہوں نا سیاسی طور پہ، تو اس میں ان کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ کہتی تھیں کہ تمہیں آنا چاہیے سیاست میں، ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی. صحیح. تو وہ شاید ان کو پہچان بھی تھی، بہت نظر شناس بھی تھی. میں نے آپ کو کہا ہے کہ بہت زبردست خاتون تھی. صحیح بالکل. وہ میں ذکر کر رہا تھا ایک دفعہ پی ایم آفس گئے کسی میٹنگ کے سلسلے میں، تو ان کو پتہ چلا لاہور سے بچے آئے ہیں، اسلام آباد گئے تھے، 2014-15 کی آئی تھنک بات ہے. تو انہوں نے کہا جی کھانا میں نے خود پکوایا ہے، ٹھیک ہے، یہ اچھے سے وہ ویٹرز کو کہا کہ اچھے سے سرو کرنا میں نے خود حتیٰ کہ کسی کو کیا لگے پی ایم آفس جہاں اس میں بیٹھے ہیں کہ پھر بھی بچے آئے ہیں تو ان کے ساتھ وہ ان کو اللہ نے جتنا بڑا رتبہ دیا تھا، اللہ نے ان کو اتنا ہی بڑا دل دیا تھا. بے شک بے شک. رتبوں پہ پہنچ کے لوگوں کے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایسی تھیں کہ رتبے پہ پہنچ کر بھی ان کا دل اتنا ہی بڑا رہا. اچھا ایز اے پولیٹیشین یا ایز اے سی ایم آپ مریم نواز کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ان کی جھلک کوئی ان میں ہے یا جتنی انرجی وہ دے رہی ہیں کیا واقعی اس کا کوئی مطلب آؤٹ پٹ ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آؤٹ پٹ نہ ہو؟ پھر تو لوگ، میں کیا کہوں لوگوں کو، کیونکہ دیکھیں وہ تو گھر گھر جا کے لوگوں کے تکلیفوں پہ دکھوں پہ مرہم رکھ رہی ہیں. تو اتنی محنت وہ کر رہی ہیں، حالانکہ نیگیٹیوٹی بھی اتنی آ رہی ہے، اور خاتون ہونے کی وجہ سے نیگیٹیوٹی، یہ ایک بڑی دکھ کی بات ہے. لیکن وہ جتنی محنت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ اجر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو دے گا. تو مطلب آپ ٹیکنیکلی سمجھتی ہیں کہ جو پروجیکٹس انیشیٹ کیے گئے ہیں ویلفیئر کے ہیں یا کوئی اس میں ڈیولپمنٹ کے لیے ہیں، کیا واقعی پنجاب کی عوام کی صورتحال بہتر ہوگی اب؟ دیکھیں
آپ کو مجھے شاید نہ لگتا ہو لیکن جب غریب کے گھر میں دوائی پہنچتی ہے نا, جب غریب کے گھر میں راشن پہنچتا ہے, جب غریب کی رسائی پولیس کے تھانوں میں ہوگی, جب غریب, تو دیکھیں وہ تو میڈیا پہ آ کے کہانیاں نہیں نہ کر سکتے لوگ اس وقت. اس لیے شاید ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ان کے کیے ہوئے پروجیکٹس رزلٹ نہیں آ رہا, کیونکہ obviously وہ میرے گھر نہیں آ رہی, وہ آپ کے گھر نہیں آ رہی, وہ کئیوں کے, لیکن جو بالکل ڈاؤن ٹروڈن لوگ ہیں. بلکہ پچھلے دن تو وہ سبز زار گئی ہیں, وہ بچوں کو انسولین دے کے گئی ہیں. میں نے ان کا انٹرویو کیا اس بچے کا ذہن کا کہ بھائی تمہارا کتنا خرچہ, اس کی والدہ سے پوچھا, کہتی میرا 10,000. اب غریب آدمی کے لیے 10,000 بڑی اماؤنٹ ہے. کہا ہے نا کہ دیکھیں وہ لوگ نہ میڈیا پہ جاتے ہیں, نہ وہ اخباروں میں جاتے ہیں, نہ وہ کسی کو بتاتے ہیں, تو اس کا صلہ تو اوپر بیٹھنے والی ذات ہی دے گی. وہ میں آپ اس کو کرٹیسائز کرتے رہیں گے, حالانکہ ذاتی طور پہ اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں کہوں گی کہ مطلب اتنی حد تک تکلیف نہیں کرنی, کوئی سسٹم بنا لیں جس سے وہ, لیکن کیونکہ ہمارے سسٹمز نہیں ہیں, وہ بن رہے ہیں, وہ بھی وہ کر دیکھ رہی ہیں, تو جب تک وہ ڈائریکٹ رسائی کر رہی ہیں ان تک, تو دیکھیں ایگریکلچر کے حوالے سے کافی لوگ مطلب میڈم پہ تقلید کرتے ہیں. ہم کیونکہ مطلب ایک تو ریٹ نہیں گندم کا, یہ مسئلہ ہے, پالیسیز سارے عرصے, اتنے عرصے ہم ریگولیٹ کرتے رہے, ہم پرائسز خود دیتے رہے, ہم نے یہ سب چیزیں انکریج کرتے رہے. اب اس کو جب ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں, جب ہم مارکیٹ فورسز پہ آ گئی ہے بات, ہاں, تو وہ مارکیٹ پہ اور آپ کا اس پہ, اگر میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کا خون چوس لوں یا میں آپ کے حصے کا بھی اپنی جیب میں ڈال لوں, تو دیکھیں اس میں لیڈرشپ کی تو نہیں ہے نا, بٹ وی ول لرن. ہمیں ان سب چیزوں کو, یہ حکومت کے کام نہیں کچھ ایسا قوم بھی ہم تو تھوڑا سا اس میں کر جاتے ہیں, ذخیرہ اندوزی تو گورنمنٹ کا کام نہیں ہے نا. ہم تو دیکھیں نا, جو چینی چھپا لی, آٹا گیہوں چھپا لیا, یہ حکومت تو نہیں آ کے کہتی یا کرواتی, یہ تو لوگ ہیں نا. تو ہمیں بلکہ انڈیویجولی پچھلے ہفتے میڈم نے میٹنگ کی کہ جو اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں تھوڑا اضافہ تھا, آفیسر کو فرق کر دیا, یعنی OST بنا دیا اس بنیاد پہ کہ بھائی تم قیمتوں کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے. ہیونگ سیڈ دس کہ پیاز جو ہے وہ لویسٹ پرائس ہے, لہسن آج لویسٹ گندم کا ریٹ, لیکن پھر بھی آپ سیٹسفائی نہیں کر پا رہے ہیں مخالفین کو. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جب ان کے تہوار آتے ہیں, کرسمس آتی ہے, وہاں پہ لیس دین 50% کی سیل لگ جاتی ہے ہر چیز پہ, ہر چیز سستی ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں ڈنڈا لے کے پیچھے پھرنا پڑتا ہے کہ کوئی قیمتیں نہ بڑھے, کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں یا اس 1 مہینے میں جو کما سکتے ہیں وہ کما لیں, اس کے بعد شاید ہمیں موقع نہیں ملے گا کمانے کا. تو دیکھیں یہ تو انڈیویجول ہے نا, ہم ذاتی طور پر بھی تو ہمارے مسائل ہیں نا, اس میں تو حکومت نہیں ہے نا. مطلب اگر گھر کے باہر میں کوڑا خود پھینک دیتا ہوں تو پھر میری عادت ہے نا. اب گورنمنٹ تو ٹھیک ہے, ایک ڈمپنگ اسٹیشن سے لے کے جائے گی, میرے گھر کے باہر سے تو نہیں لے کے جائے گی. اور محلوں میں اگر ایسا مسئلہ ہے تو آپ مل کے دیکھیں, کلیکٹیولی بھی بہت سے کام ہو سکتے ہیں کہ آپ کوڑے اکٹھے کریں, باہر تک پہنچائیں. ہم تو ہو سکے گا تو ساتھ والے پلاٹ میں پھینکیں گے اگر خالی نہ. آپ پورے لاہور میں خالی پلاٹس جا کے دیکھ لیں, کوڑے سے اٹے پڑے ہیں. اور میڈم کا نا مجھے وہ بار بار وہ ریپیٹ بھی کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جب مجھے یہ کہتے ہیں کہ ایک دھیر آنی آئی ہے, تو پھر اب جو ہے اس کو ایک صفائی کا بھی ایک ایلیمنٹ, جس کو کہیں پہ بھی پریورٹی نہیں تھی کہ یہ بھی کوئی کام ہے, اور وہ جو کام ہے کانشیس تو کرتی ہے, ایک کام پہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ ہے. اور اب وہ پانی بھی پینے کا کر رہی ہیں, اللہ کرے وہ ہو جائے, کیونکہ لاہور میں نا جو ہمارے سبربز ہیں ان میں پینے کا پانی بہت, ہاں, اور گراؤنڈ بھی واٹر لیول لو ہو رہا ہے, لو ہو رہا ہے, کنٹامینیٹڈ بھی ہے, ضائع کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کا یہ کام ہے, میری ریکویسٹ آپ سے کہ آپ اپنا کچھ ٹائم سلاٹ فکس کر دیں کہ آپ لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں گے کہ پانی کتنا ضروری ہے, کوڑے گند پھینکنا, پلاسٹک کے بیگز کو یوز کرنا, یہ تو ہیومینٹی مینٹیرین ہے کہ آپ کی کیا عادات ہے, کس طرح کرتے ہیں بے شک بے شک لوگوں کے ساتھ. اور اگر آپ اپنا گھر صاف رکھتے ہیں اور پھر آپ اپنی گلی صاف نہیں رکھنا چاہتے, تو یہ ہپوکریسی تو ہم میں خود ہے کہ دیکھیں اگر کمیونٹی لیول پہ اگر آپ اس چیز کو کر لیں, ساری باتیں کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ ٹائم سلاٹ دینا چاہیے اور یہ اویئرنیس لوگوں میں پیدا. بہرحال ستھرا پنجاب تو میڈم کی کاوش ہے, اور اس سے بھی ایک آپ کو میں بتاؤں, مجھے اتنے لوگ اسمبلی میں کہتے ہیں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے صوبوں کا. بے شک بے شک, کہتے ہیں پنجاب کا اور کسی صوبے کا مقابلہ ہی نہیں ہے.
بے شک. اور اس میں ایک اور بھی جب میں نے تھوڑے سے اس کی اسٹڈی کی تو پتہ چلا کہ یہ جو کوڑا کرکٹ اکٹھا کر رہے ہیں ڈمپنگ سائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں اس کو ریسائیکل کریں گے. تو اصل چیز تو ریسائکلنگ ہے. مطلب اگر آپ کی کوئی بھی چیز بائی ویسٹ بائی پروڈکٹ بنی ہے تو پوری دنیا میں اس کی پریکٹس ہے کہ دوبارہ یوز کے لیے اویلیبل ہو. اور ابھی تو ہم دیکھتے ہیں بیوریجز کی جو باٹل ہے وہ ریسائیکلڈ, لوگ نیچر کے قریب لوگ جا رہے ہیں, اپنی ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہیں. ابھی ہمیں اپنی عوام کو, پبلک کو, جو گھروں میں جن کو شعور نہیں ہے ان کو بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن آپ لوگوں کے بیڈ رومز میں ہیں چینلز, بالکل ایسے ہی ہے. ہاں, سو آپ لوگ بھی حکومت کا ساتھ دیں. اور یہ جو ڈرائیوز ہیں نا جس میں لوگوں کی بہتری ہے, جس میں کلائمیٹ جو ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں اس وقت جو ٹیمپریچر ہے وہ کتنا ہے شدید باہر. جی بالکل ایسے ہی. ہمیں یہ اویئرنیس دینی ہے کہ یہ ہمارا کیا دھرا ہے. یہ پچھلے دنوں میڈم یہ شور ہوا کہ نہریں ہونی چاہیے, یہاں سے نکالنی یا نہیں نکالنی. ایک خیر وہ سیاسی بحث تھی, لیکن اس میں سے ایک میں نے ایک پرسنالٹی کا انٹرویو کرا تھا تو انہوں نے کہا یار آپ یہ شور تو کر رہے ہیں کہ نہریں بننی چاہیے, مجھے بتاؤ آپ لاہور میں پانی کتنا ویسٹ کرتے ہیں, آپ یہ بتائیں. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, یہ بھی تو آپ کا قیمتی پانی ہے. مجھے بڑی اچھی طرح اور بڑا کلیئرلی یاد ہے کہ ہمارے گھر میں جب کاریں واش ہوتی تھیں نا تو بالٹی میں پانی ہوتا تھا اور ان کے ہاتھ میں یا اسپنج ہوتا تھا یا کپڑا ہوتا تھا, وہ اس کو بھگوتے تھے, نچوڑتے تھے. میاں شہباز صاحب نے مینڈیٹری کر دیا تھا کہ سروس اسٹیشن کا نیچے, بچپن کی لانگ ٹائم بیک, نہیں میں وہی آپ کی بات بڑھا رہا ہوں کہ میاں شہباز صاحب نے پھر آئیڈیا دیا تھا کہ اسی پانی کو ریسائیکل کریں, فلٹر پلانٹ لگائیں. لیکن اب تو پائپس ہوتے ہیں, سب اسکوٹر دھو رہے ہیں, کاریں دھو رہے ہیں. آپ سوچو مطلب ہاں جہاں پانی نہیں ہے تصور کریں کہ ایک بالٹی پانی جو اگلی لڑائیاں کہتے ہیں کتنی بڑی اہمیت ہے. آپ تھر کے لوگوں سے پوچھیں جہاں پہ پانی نہیں ہے, صاف پانی ہے. اور ہمارے یہاں تو میٹھا پینے والا پانی ہے. اگر ہم آج 400-500 فٹ پہ پانی کو اس سے نکالیں تو شاید وہ منرل واٹر سے بھی بہتر ہوگا. یہ اللہ کی مطلب قدرت ہے, مہربانی ہے. لیکن ہم نے کسی مہربانی کی قدر نہیں کی ہے. اللہ, ہم تو شکوے بہت کرتے ہیں, گلے بہت کرتے ہیں, لیکن اپنی ذمہ داریاں نہیں پہچانتے. اچھا میڈم, لاہور میں ہی آپ عید کرتے ہیں, یہاں پہ عید گزارتے ہیں. پرانی ویسے اس جو پہلے اول ذکر کے علاوہ جو بچپن کی عید ہے اور اب میں مطلب آپ کیا دیکھتے ہیں ویسا ماحول؟ تو اب تو ویسی کوئی رونق نہیں رہی. بڑی معصوم ہوتی تھی اس وقت. مطلب دیکھیں اب تو ہمارے طبقے میں اب تو ہم نے جب ماں باپ چاہے افورڈ بھی کرتے تھے لیکن اس طرح فراوانی نہ کپڑوں کی تھی, نہ جوتوں کی تھی, نہ کسی. تو ہمیں تو جب نئے کپڑے کا جوڑے کی ایکسائٹمنٹ تب ہوتی تھی نا, نئے ملتے تھے, آپ یقین مانے رات کو بھی اٹھ کے اس کو دیکھتے تھے کہ مطلب وہ جوتے اور وہ کپڑے وہاں رکھیں کہ نہیں رکھے. تو وہ فرق قسم کی تھی. ہم نے ترقی نہیں کی, پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کی. ہم نے ان سے پوچھیں جو پارٹیشن کے بعد آئے تھے کہ اس ملک نے کتنی ترقی کی اور یہ کتنا پیارا ملک ہے اور یہاں کے لوگ بھی بہت پیارے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, لیکن ایکچولی میں آپ کو بتاؤں لوگ بھی پیارے ہیں. بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک ملا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو نا پارٹیشن کا بتانا چاہیے, بے شک ایکسپوژر کو ہونا چاہیے. مطلب دا بلڈیسٹ اتنا خون بہا تھا, اور فار نتھنگ, یعنی کوئی ایسا کسی کی لڑائی تھی نہیں, صرف اس وجہ سے کہ یہ ملک سیپریٹ ہو گیا ہے, اس کی ڈویژن ہو گئی ہے جس بنیاد پر. پورے پاکستان میں اس سے زیادہ ہندوستان میں مسلمان ابھی بھی موجود ہیں. بالکل. تو دیکھیں ہم تو اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے. ہم یہاں اپنی مرضی سے بولتے ہیں, کھاتے ہیں, گھومتے ہیں, پھرتے ہیں. بالکل. وہاں تو نہ عبادت کرتے ہیں اپنی. یہاں کتنے مذاہب ہیں جو اپنی مرضی سے عبادت کر رہے ہیں. یہاں ہندو بھی خوش ہیں یا کرسچنز بھی ہیں, ایون سکھ برادری آتی ہے, اپنی خوشیاں مناتی ہے. اب انہوں نے بند کر دیا ان غریبوں کا آنا, مطلب وہ اپنے دیکھیں یہی چیزیں. اور جھوٹا پروپیگنڈا بھی کہ پاکستان نے وہاں پہ حملہ کیا. وہ تو پروپیگنڈا جو کیا ہے, اور ہمارے ننکانہ صاحب کے اوپر ڈرون بھیجے. وہ پروپیگنڈے ان کو واپس بہت. ویسے اس دفعہ سوشل میڈیا نے بھی ان کو جواب ٹھیک دیا. میڈیا نے یہ فرسٹ وقت پہلی دفعہ ہوا کہ سوشل میڈیا اور میڈیا نے جو ہے الیکٹرانک میڈیا, آپ لوگ اور پرنٹ میڈیا, سب نے اپنا اپنا رول بہت اچھا ادا کیا. مطلب ایک قوم بن کے ہم اس لڑائی میں سے نکلے. بالکل. اور لوگوں کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ویسے آپس میں لڑتے رہتے ہیں, بچے ہیں نا آپس میں لڑتے, لیکن ان کو اگر چھیڑو گے
تو پھر یہ پڑ جائیں گے تو اور پھر ایک ہو جائیں گے. اچھا میڈم ایک اور بھی اسی ضمن عید کے حوالے سے ہی عید کے بارے میں تو بات ہونی چاہیے نا کہ اب میری والدہ اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے جب حیات ہوتی تھی تو اب ہم 3 بہن بھائی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اب سارے موبائل میں لگے ہیں, اب وہ موبائل پہ نہیں لگیں گے. وہ کئی دفعہ غصہ کر جاتی تھی نا کہ دیکھو یہ آپ سارے موبائل پہ لگے ہیں تو پھر میں کیوں بیٹھی. تو آج کل بھی یہی ماحول ہے, پوری دنیا کا میسج کر رہے ہوتے ہیں, اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ, لیکن جو ہمارے پاس جو بندہ بیٹھا ہوا ہے, ہمارے قریب بیٹھا ہوا یا ہمسایہ ہے, ہمسایہ تو بہت بڑی دور کی بات ہے, ہم تو قریب بیٹھے ہوئے بندے کے پاس پہلے دور بیٹھے ہوئے بندے پاس تھے, اب پاس بیٹھے ہوئے دور ہو گئے. یہ ترقی کا کمال ہے. کمال کہہ دوں کہ کیا کہہ دوں کہ اب ہم ایک کمرے میں بھی 5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ موبائل پہ اپنی دنیا میں گم. اس سے کتنا سوشل امپیکٹ آیا ہے اور کتنا ہم اس سے مطلب الٹیمیٹلی تو ہماری زندگی پہ انفلوئنس کرتی ہیں یہ چیز. بات سنیں, سوشل میڈیا پہ بہت پیاری پیاری کئی دفعہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں. ان میں یہ بھی ہے کہ جب فون تار سے جڑا ہوا تھا تو ہم بھی جڑے تھے, تو ہم بھی جڑے تھے. اب فون الگ ہوا ہے تو ہم سب بھی الگ ہو گئے. تو یہ صحیح ہے, لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ جو فیملیز ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایک ٹائم, کھانے کے ٹائم یا تو سب کٹھے بیٹھیں, کوئی ایک ٹائم کر لیں. اس وقت لوگ نہیں, بچے موبائل پہ نہیں ہوتے, اور بات کریں اپنے بچوں سے, ان کو بھی سمجھائیں. نانیاں دادیاں ہوتی تھیں, ہمیں تو بہت باتیں ان سے سننے کو ملتی تھیں, اور وہ ہماری روایات بہت اسٹرانگ. وہ کل مجھے بیٹی میری کہتی کہ نا پاپا بیریا ٹاؤن ہم رہتے ہیں تو وہاں پہ نا میں نے نا چاند رات دیکھنی. اب میں اس کو بتا رہا ہوں وہاں پہ رش کے سوا تو کچھ بھی نہیں, گاڑیاں ہیں, ان کے ہارن کی آواز ہے, رش ہے. اس کے علاوہ میں پلازا میں لے جاؤں گا, مال میں اس وہاں پہ جو رونق وہ جو دیکھنا چاہتی ہے وہ تو ہے نہیں. آپ اس کو بچی کو لے کے جایا کریں, اس کو چوڑیاں پہنوایا کریں. میں کتنی دیر اپنی بچی کو لے کے ہم انارکلی اس وقت جاتا تو چوڑیاں جگہ کی بات ہے نا, چوڑیاں پہنو تو رش اس وقت بھی ہوتا تھا لیکن اتنا نہیں, لیکن چوڑیاں پہنواتے تھے, کوئی مہندی لگاتے تھے, پھر وہی جوڑے, وہی باتیں, پھر سب رشتہ دار آ رہے ہیں, کھانا مین گھر میری والدہ کا ہوتا تھا تو وہاں سب آ رہے ہیں. پھر ہمارا بھی مین گھر ہوتا تھا میرے سسرال کا, تو وہاں آ رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے ایسی ایکٹیویٹیز عید پہ کرنی چاہیے, بالکل, کہ خاندان کو اکٹھا کریں, لوگوں میں پیار محبت بڑھائیں. وہ ختم ہو رہی ہے, پتہ ہے جس سے تکلیف دے. سب ہمارے فرینڈ سرکل ورچوئل بڑھ رہے ہیں نا کہ 1 لاکھ فالوور ہو گئے جی, 1 ملین فالوور ہو گئے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو بالکل قریبی خالائیں, پھوپھیاں, کزنس تھے وہ سب دور ہو گئے. تو ان کو بلائیں, یہ موقع ہے, مل بیٹھیں, پیار محبت کریں, ایک دوسرے کی سنیں. آپ کو احساس ہوگا کہ وہ بھی کن تکالیف سے گزر رہے ہیں. ملیں گے, شیئر کریں گے تو پتہ لگے گا. اور ان لوگوں کو بھی ہمیں خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے جو مستحق ہیں, جن کو ضرورت ہے ان کی, کہ آپ اگر اور میرے خیال سے تو جو آپ کے قریب بندہ بیٹھا وہ مستحق ہے, اس کو آپ کی ٹائم کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت ٹائم جو ہے نا وہ بڑی قیمتی چیز ہو گئی ہے. یہ جو ٹائم ہے, یہ کچھ پرائسز ہوتی ہیں پروگریس کی, تو یہ پرائس ساری دنیا پہ کری, لیکن اللہ کرے ہم اپنی روایات پہ رکھیں, ان کو قائم رکھیں. اور ہماری جو بہت خوبصورت رسمیں ہیں, اور یہ بھی تو ہے نا, ایک تو آپ سے پوچھیں گے کہ موبائل تو چلے اب ایک ہماری زندگی کا حصہ ہو گیا, اس کے علاوہ کیا, وہ تو میں کہنے لگی ہوں لائف لائن ہو گئی, لائف لائن ہو گئی ہے. اس کے علاوہ آپ کی کیا مطلب مشاغل ہیں, آپ کوئی گارڈننگ کا, کوئی موویز, کوئی کتابیں, کوئی ہم کلیکشن دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی زبردست قسم کی کلیکشن. مجھے ریڈنگ کا بھی شوق ہے, مجھے میوزک کا بہت شوق ہے, اور میرے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کبھی پرانے انڈین, کبھی غزلیں, بہت. اور مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ اب لائیو جو سنگرز ہیں نا وہ اتنے ایکسپینسو ہو گئے کہ وہ جو ان کو بیٹھ کے سننے کا مزہ تھا نا وہ چلا گیا. اب وہ تو یہ بھی ہے نا کہ اب وہ شائستگی بھی نہیں نہ رہی وہ کنسرٹس میں. محفلیں کریں, کنسرٹس بھی پہلے تو لوگ گھروں میں بھی بلاتے. ایک روایت یوسف صلاح الدین صاحب انہوں نے قائم کی ہوئی ہے. میں پچھلے دنوں بارود خانہ ویلی میں گیا. تو سیاست میں جب چلے جاؤ تو پتہ نہیں اب وہ بھی بارود خانے میں اب ہوتے ہیں میوزک, ہوتے ہیں, ابھی بھی ہوتے ہیں, ابھی وہ پی ٹی وی پہ وہ لگاتے ہیں نا. تو میں پچھلے دنوں ان کا انٹرویو کیا تو وہ بڑا مجھے اچھا لگا. انہوں نے ایک باغیچہ سا بنا ہوا, چھوٹا سا شہر میں بنا ہوا ہے. تو میں حیران ہو رہا تھا کہ چلیں آج
कम से कम वो कल्चर को थोड़ा बहुत प्रिजर्व तो कर रहे हैं, बिल्कुल, या लोग वो जो क्राउड सिटी सिविलाइजेशन को कर रहे हैं। और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई कि देखें, अगर आपने डिफेंस दिखाना है या गुलबर्ग दिखाना है किसी को कि आप लाहौर दिखा रहे, फिर आप लाहौर तो नहीं दिखा रहे ना, फिर तो आप उसको न्यूयॉर्क दुबई ले जाए ना, लाहौर तो वो है। मैं आपको बताऊं, मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी चीफ मिनिस्टर, हम उनकी मैं भी उस टीम में शामिल हूँ। हम लाहौर को अच्छा, वो जो लहर वाली है जो उसमें अच्छा उसको रिवाइव करना चाहते हैं, क्योंकि लाहौर की तो बड़ी प्यारी कई चीजें थी उनको। अच्छा, थोड़ी सी जगह डेवलप हुई। और बताऊं कि जो आपने मुझे कहा बिजी रहने का, मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगी कि मलिक साहब ने ना अपने दोस्तों के साथ मिलके माजूर अफराद के लिए एक वोकेशनल सेंटर बनाया। अच्छा, लबार्ड के नाम से। अच्छा, लबार्ड, ये मलिक साहब ने बनाया। हाँ, उन्होंने अपने फ्रेंड्स नॉट अलोन बट उनकी पूरी ऑब्वियसली इनिशिएटिव तो बट एक लीड करता है फिरोजपुर रोड पे, अगर मैं गलत नहीं, वो फिरोजपुर पीएसआरडी है, वो हमारा लबार्ड लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ लिंक, और वहाँ पे माजूर अफराद को ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग, फिर उनको जॉब में उसमें एडजस्ट करवाते हैं, और हम फ्री पिक एंड ड्रॉप है, लंच फ्री है, और ये मुख्तलिफ जो ट्रेड्स हैं जो जी, शेफ्स ट्रेनिंग, आईटी ट्रेनिंग, डोमेस्टिक स्टिचिंग, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग, तो मैं काफी टाइम उधर भी देती हूँ, बल्कि आपको हम बुलाएं, इनवाइट करें, आप उसका पूरा एक बनाएं। अच्छा, ये वैसे जो लहर वाला आपने बताया, ये तो मेरा थोड़ा सा सब्जेक्ट भी है, सेंसिटिव, मुझे खुद बड़ा इंटरेस्ट है, तो मतलब ये लाहौर को आप एक बड़ी रेजिस्टेंस तो है। उन्होंने, मैं कामरान लशारी साहब की बड़ी मैंने ये दास्तान सुनी है उनकी, जब उन्होंने ये बहाल किया वो जो हमाम था, शाही हमाम, और वो जो रास्ता, लेकिन अब कितनी विजिटर्स आते हैं, वही तो देख के खुश होते हैं। मैं आप मतलब प्लान क्या है अब क्या करने जा रहे हैं? देखें, अभी तो जो पुरानी हैं उनको रिस्टोर करने का है, जैसे जो लाहौर की पुरानी शक्ल थी, देखें बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंक्रोचमेंट्स हो चुकी हैं लाहौर की सड़कों पे, लाहौर के पुराने आलूदगी भी रक्षा उसकी वजह से, मतलब तो देखें उन इंक्रोचमेंट्स को भी ख़त्म करना है, उनको मुतबादिल जगह भी मुहैया करके देनी है, और जो पुराना लाहौर का जो अंदरून लाहौर था ना, उसको उसके रिवाइव होना चाहिए। मेरा दिल करता है वो म्यूजियम डिक्लेयर कर दें सारा अंदरून, और इस बिजनेस को कहीं और शिफ्ट कर दें। ऐसा हो सकता है। बताए वही देखें, मैं हमेशा कहती हूँ कि कल्चर और ये जो हेरिटेज होता है ये लोगों से होता है, तो लोगों को मुतमईन इंशाल्लाह, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने तो ये कह दिया है कि लोगों को उनके हस्बे मंशा प्राइस भी, हाँ जी, वो 7,000 दुकानों के हवाले से वो लेकिन उनको जहाँ वो चाहते हैं वहाँ शिफ्ट भी करो, लेकिन लाहौर को रिवाइव करो। और हमने भी जब पुराना लाहौर देखा है तो जो तस्वीरों में तो अजीब सी फील, मुझे अपना याद है माल रोड पे जो हुआ करता था, फिरोजसंस इतनी खूबसूरत दुकान, फिरोजसंस की मैडम खत्म हो गई और उस जगह पे एक शूज वाली दुकान बन गई, और मैं देख के बड़ा दुखी हुआ। और वो इतनी खूबसूरत दुकान हुआ करती थी, जिस शहर में जिसकी पहचान अदब है, वहाँ पे फिरोजसंस की दुकान खत्म हो जाए। इसी तरह टी हाउस होता था। जी जी बिल्कुल, वो अभी भी है, पार्टी हाउस अभी भी है, वो उसको उसी की पुरानी उसमें कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश तो है जी, जिस तरह अल्लाह ताला मौका देगा, और लाहौर अपनी मुतबादल जगह शायद मिले तो देखें अच्छी तरह ही होगा, पीसफुली ही होगा, लेकिन लाहौर अपनी पुरानी शक्ल में है। सही। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आप तो चले, आपका सफ़र जो सियासी है वो ज़रा मुख्तलिफ अंदाज का था, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह आपका रहा है। लेकिन जो आम बच्चियाँ ख़वातीन हैं उनके लिए मतलब आजकल के क्या मसाइल हैं, कितनी अब लोग एब्जॉर्व कर देते हैं, कर सकते हैं कि ख़वातीन को सियासत में आए, उनके लिए जगह मौजूद है आज भी? देखिए, जगह तो अगर आप मेरे से यूँ पूछें तो कभी लगता है कि कहीं भी जगह मौजूद नहीं है। कोई एक इंसिडेंट होता है जो हमें बिल्कुल पीछे ले जाता है, लेकिन देखें ख़वातीन जो हैं वो मुल्क का निस्फ हिस्सा हैं। आप इस निस्फ हिस्से को पैसिव रख के आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं तरक्की भी नहीं हो सकती, कैसे तरक्की होगी? और मैं तो सच्ची, मेरा दिल ये कहता है कि जहाँ की ख़वातीन अपना हिस्सा डालेंगी ना, वो मुल्क भी तरक्की करेगा। तो उसके लिए आपको उनके लिए एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट, बंदों पे कितना आप लोड डालेंगे खानदान के लोगों का? एग्जैक्टली। आप मुझे बताएं कि मेरी आपकी भी तो बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं, बीवी है, तो आप जो उसके लिए इज्जत चाहते हैं, अगर वही इज्जत सबको दे दें तो मसला ही खत्म हो जाए। बिल्कुल। तो हमें देना है, हमें उनको जगह देनी है,
اور مجھ سے تو اب بچیاں جب دیکھتی ہیں تو سچی وہ کہتی ہیں کہ ہم نے بھی یہاں آنا ہے جہاں تک آپ پہنچی. تو میں نے کہا اس کے پیچھے 25 سال کی اسٹرگل ہے. میں نے 25 years of my life I have given to politics. اور صبح شام دن رات کوئی ٹائم نہیں ہے. میں گلیوں میں پھری ہوں. جب لاہور کی صدر تھی تو تنظیم سازی کی ہے. تو جو اندرون شہر ہے اس میں کار سے جاتی تھی اور پھر ہم باہر رکشا کراتے تھے اور رکشا سے بالکل اندرون تو آپ نہیں جا سکتے ایسی جگہوں پہ. تو دیکھیں لیکن میں کہتی ہوں کہ جتنی ذمہ داری ہمارے مردوں پر ہے اتنی ہی ذمہ داری ہمارے اپنے اوپر بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے کنڈکٹ کرتے ہیں. تو ہمیں مل کے اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے. اور پلیز اپنی خواتین کو عزت دیں. ان کا جو ان کا مقام ہے, ہمارے تو مذہب نے اتنی جگہ دی ہوئی ہے عورت کو. بے شک بے شک. اس نے تجارت کی ہے. لیکن یہ کچھ لوگ پارٹی سے نالاں بھی تو اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ورکر کو عزت جو ہے اس کا ڈیو جو ہے وہ مقام نہیں ملتا, اسٹرگل بھی کرتے. میری بات سنیں, اگر عزت نہیں دی تو نظر ماریں ایم پی ایس پہ کتنے ورکرز آج بیٹھے ہیں, خواتین بھی اور مرد بھی. آپ نظر تو ماریں. پتہ ہے یہ ایک لوگوں نے بس پکڑ لیا ہے کہ نہیں آپ ایم این ایز کو دیکھ لیں, خواتین کو دیکھ لیں, مطلب ملتا ہے. اب نیپوٹزم ہے یا کہہ لیں کہ لوگوں کے اگر ریفرنس ہیں تو آپ بہتر کر سکتے ہیں. اگر آپ میرے لیے نیپوٹزم کہیں کہ جی ان کے میاں صدر تھے اس لیے ان کو سیٹ ملی, تو میں نے کیا اس سے اسٹرگل نہیں کی؟ میری کتنی اسٹرگل ہے. مجھے تو اچھا ہی نہیں لگتا جب مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو سیٹ, لیکن اب انہوں نے ریئلائز کر لی ہے کہ مجھے سیٹ میرے کام کی وجہ سے ملی ہے. اور پتہ ہے ایسا نہیں ہے, ہوتا ہے, ہو جاتی ہوگی. دیکھیں اتنی بڑی پارٹی ہے, اتنی بڑی پارٹی ہے, سب جگہ ایڈجسٹ بھی نہیں ہو سکتے. تو کچھ لوگ رہ جاتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کے ان سے معذرت ہے, لیکن اپنی پارٹی سے ناراض نہ ہو, اپنے قائدین سے ناراض نہ ہو. بینگ آبزرور میڈم, اگر تنظیمی جو معاملات اس پہ تھوڑی توجہ دینی نہیں چاہیے. چلے ٹھیک ہے عہدہ آپ نہ دیں, گورنمنٹ میں تو ہر بندہ شامل نہیں ہو سکتا, ظاہر ان میں سے جو لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں یا اہل ہوتے ہیں یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں, تو تھوڑی بہت جو تنظیم کے حوالے سے ایکٹیویٹیز میں تو بالکل نہیں دیکھتا نون لیگ کے حوالے سے. مطلب آپ کے جو یو سی لیول پہ ہے یا سٹی وائز ہے یا سینٹر میں ہے یا پروونس میں ہے, دفتر خالی دیکھے ہم نے عمارت کے ساتھ. یہ کچھ ہے مسئلہ, کچھ یہ ہے. بالکل آج کل تو تنظیم اس وقت بالکل ہمیں تو نظر نہیں آتی. اگر آپ کو کہیں نظر آئے تو میرے پاس بھی وہی آنکھیں جو آپ کے پاس ہیں, تو میری آنکھ فرق نہیں ہے. لیکن یو آر رائٹ. پتہ ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت میں آپ آ جائیں نا تو پارٹی ریلیکس کرتے ہیں. کل کبھی تو کسی کو نہیں پتا, بالکل اگلے لمحے کا نہیں پتا. کل تو آپ بہت دور کی بات کر رہے ہیں. حالات تو ہمیشہ ایک جیسے کبھی نہیں رہے ہوتے, تو اس لیے چلیں. اور نون لیگ کے لیے تو ویسے بھی بہت مشکل, بہت اپ اینڈ ڈاؤن ہے. ہم تو رولر کوسٹر پہ ہوتے ہیں, آج تخت ہے تو کل تختہ ہے. ہاں, تو اس پہ تھوڑی پارٹی وائز بھی محل ہونی چاہیے تاکہ ورکرز انگیج رہیں, ان کو انگیج رکھا جائے. نہیں آپ کی یو آر رائٹ, لیکن بہت چھوٹے لیول پہ تو ہے بھی انگیجمنٹ. لیکن ایک تو پتہ ہے لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے, اس کی وجہ سے اس پہ کیوں مطلب نیو لیگ کو کنفیوژن کیوں ہوتی ہے؟ وہ رولز اینڈ ریگولیشنز اور کچھ وہ تو پاس بھی ہو گئے سارا کچھ, لیکن کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہے کہ پھر ایم پی ایز ایم این ایز کو تھوڑا سا کوئی فرق پڑے گا رول میں, یا ان کی پھر جو لوکل جو ہوں گے ان کے ہاتھ میں کانسٹیچوئنسی کچھ ایسا بھی تو فیکٹر ہوتا ہے. چیئرمین آ جائیں گے, وہ اپنے ووٹ لے جائیں گے. نہیں پتہ نہیں یہ وجہ کہاں ہوگی. دیکھیں پاور شیئرنگ تو کرنی چاہیے, کیونکہ وہ لوکل گورنمنٹ ہوگی تو شاید لوگوں کے مسائل بہتر حل ہو جائیں. ایکچولی تو کمیونٹی ڈیولپمنٹ تو وہی ہے, پوری دنیا میں یہ لوکل گورنمنٹ کا ہے. وہ محلوں میں بیٹھے ہیں, وہ ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں, اور وہ زیادہ ان کے مسائل. وہ تو لیجسلیچر ہے نا, اب جیسے اب آپ قومی اسمبلی کا حصہ ہیں تو پھر اگری کری. میں تو خود میں نے لوکل گورنمنٹ کا خود نام لیا ہے. تو آئی بلیو ان لوکل گورنمنٹس اینڈ آئی بلیو ان شیئرنگ آف پاور, اینڈ یہی سلوشن ہے. کیونکہ بہت بڑے بڑے شہر ہیں, ان میں اگر اچھی افیکٹو لوکل گورنمنٹس ہوں تو لوگوں کے مسائل مطلب جو اسمبلی جو پارلیمنٹیرین اس کا کام تو قانون بنانا ہے, اس کی مطلب امپلیمنٹیشن کیا لیں گورنمنٹ لیول پہ جو چیزیں پالیسی میٹرز ہوتے ہیں. لیکن ایک بیچارہ محلے میں رہتا ہے, اس کے مسائل ادھر ہی حل ہونے ہیں, تو اس کا تو لوکل ہی سلوشن پاور ڈیلیویژن ہونی چاہیے. یہ تو ضروری ہے. پھر بھی ابھی اس میں نون لیگ تھوڑا سا ابھی اس میں
نون کسی نے بھی نہیں کرایا. عمران خان جن کی اتنی لوگ تعریفیں کرتے ہیں اس نے کیا کرایا, بلکہ اس نے 2 سال رہتے تھے پنجاب میں تو اس نے ڈیزالو کر دی تھی ساری, اور وہ اتنا بنتا ہے کہ عدالت نے بحال کی وہ سارا. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ مطلب I don't know کیا وجہ ہے, لیکن but we should have a look. اچھا میں نے ماسز میں دیکھا ہے کہ جو اس وقت کے جو چیئرمین بنے ہوئے تھے آج بھی وہ چیئرمین جی وہی they are connected. وہ کنیکٹڈ ہیں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا, ہم بھی انہی کو چیئرمین کر کے بلاتے ہیں, ہم بھی چیئرمین صاحب کہتے ہیں, ہم بھی انہی کو انوالو کرتے ہیں الیکشن میں, کسی کام میں کوئی راشن بانٹنا ہو, کچھ کرنا ہو, وی انوالو دیم. تو دیٹ مینس کہ یہ ہے افیکٹو نا, اسی لیے تو ہم ان کو ابھی تک یوز کر رہے ہیں, تو ہونی چاہیے. صحیح. اچھا کیسے دیکھتے ہیں میاں شہباز صاحب کی, اب تو خیر وہ پہلے مشہور تھا نا شہباز تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ, تو آج کل تو انڈیا کے اوپر نا بجلی گر رہی ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ ان کی جو ڈیسیجن میکنگ رہی ہے اس میں, اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ میاں نواز شریف بھی اس میں شامل ہیں, اور اس میں لیکن جس طرح انہوں نے اور پارٹیز کو ساتھ ملایا, جس طرح انہوں نے فیصلے کیے, جس طرح سب کو اکٹھا کیا, اور بڑی محنت کی ہے, سچی محنت ختم ہے شہباز شریف پہ. وہ بندہ میرا خیال 4-5 دنوں میں وہ دورے کیے انہوں نے. ہاں وہ جب ریسنٹلی بھی جو ہے وہ سعودیہ کے محض دورے پہ ہیں ابھی. ہاں وہ سب کو تھینک یو. دیکھیں دوست, یہ ان کی پی آر تھی نا کہ دوست ممالک پاکستان کے ساتھ کس طرح کھڑے ہوئے ہیں. مطلب انڈیا تنہا آپ کو لگ رہا ہے اس وقت. صحیح. تو کیا ہے اگر خاقان عباسی صاحب بھی تھوڑے ناراض, کوئی حرج نہیں تھا, کوئی مطلب اگر اب وہ زبیر صاحب کے بارے میں کوئی خبر آ رہی ہے کہ وہ بھی شاید جا رہے ہیں, تو تھوڑی بات سنیں, پارٹی میں ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, لیکن دیکھیں میں ایک بات کہتی ہوں کہ اختلافات تو سب کو ہوتے ہیں, ایک خاندان میں بھی ہوتے ہیں, ایک فیملی میں ہوتے ہیں, سگے بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں, بٹ آپ ساتھ بھی ہے تھوڑا نہیں, تو آپ ان اختلافات کو میڈیا پہ بیٹھ کے نہیں بتاتے. آپ اپنی قیادت سے ملیں بھائی, ان کو بتا دیں کہ ہمیں آپ کی یہ بات ہے. آپ یو ڈونٹ سٹ آن دا میڈیا. دیکھیں پارٹی کے کوئی طور طریقے ہوتے ہیں, دے آر بہت اچھے لوگ ہیں. مجھے تو شاہد خاقان کہہ لیں, آپ زبیر صاحب کہہ لیں, دے آر آل ویری گڈ, بٹ ایک سسٹم ہوتا ہے نا اس کا. ہر آدمی اٹھ کے, میں اپنے گریوینسز روز اٹھ کے ٹی وی پہ بتانے لگوں کہ یہ. اور ایک بات مجھے جو بہت عجیب لگتی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی, میرے سے زیادہ وہ تجربے کار, نالجبل اور بہت اچھے لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں, لیکن آج وہ جو درس دیتے ہیں نا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ یہ تو ان سب کے پاس رہی ہے حکومت. کیوں نہیں آپ جی, تو کیوں نہیں سدھار لیا کچھ, یو نو. اور اگر آپ کی کوئی نہیں سن رہا تھا تو آپ کو چھوڑ, اس وقت یہ کہہ کے چھوڑنا چاہیے تھا کہ یہ بات نہیں ہوئی ہے, میں اس لیے چھوڑ. دیکھیں اس وقت کوئی چھوڑتا بھی نہیں ہے, تمام آزائشیں, تمام پرکس, تمام پریویلیجز لیتے ہیں, اور جب نکلتے ہیں تو اسی میں, مطلب یہ تو ہے کہ جس پلیٹ میں کھائیں اسی میں, یہ ایسے نہیں ہوتا. چلیے جی میڈم, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے ساتھ ہلکی پھلکی تھوڑی بہت کچھ گرمی باتیں ہوئی, گرمی نہیں ہوئی, ایموشنلی آپ نے مجھ کو وہ ہماری کوشش تھی کہ ناظرین کے ساتھ کو اچھا ٹائم گزرے, اور آپ کی جو یادیں وابستہ ہیں لاہور کے ساتھ, میاں صاحب بہت پیاری یادیں ہیں, بہت پیاری یادیں جو گزری ہیں, ان کا بھی جو ہے وہ لوگوں تک وہ چیزیں پہنچے. اور عید تو ہے ہی مل بیٹھنے کا بالکل بہانہ ہے, محبتیں, میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ محبتیں بانٹیں. یہ جو ہمارے اندر نفرتیں, کوئی نام نہیں لے رہی, لیکن جو نفرتیں کا بیج بویا گیا اس کو ختم کریں, اپنے ڈفرینسز کو ختم کریں, آئیں مل کر بیٹھتے ہیں اور مل کے اس ملک کو سنوارتے ہیں. اور اظہار قربانی کا دن ہے, اور اپنی قربانی میں اپنے ان بہن بھائیوں کو شامل کریں جو قربانی نہیں کر رہے. بے شک ان کو خوشیوں میں شامل کریں, اور کوشش کریں کہ جو تھوڑا بہت ٹائم بھی آپ کسی کو دے سکتے ہیں, یہ بھی آج کل کے دور میں ایک آپ کا قیمتی اثاثہ ہے. وقت جو ہے وہ وقت آپ کو دیں ان لوگوں کو جن کی آپ کی ضرورت ہے, اور یقیناً ضرورت آپ نے دیکھیں گے تو آپ کو اپنے گھر میں لوگ موجود مل جائیں گے, پڑوس میں آپ کو لوگ مل جائیں گے جو ہو سکتا ہے آپ کی کسی وقت یا کسی مدد کی ضرورت کا انتظار کر رہے ہوں. ان کا ضرور خیال رکھیں,
اور یہ شاید میں خود بھی یہ بات کرتے نامناسب لگی یہ بات کہ موبائل کو کم سے کم استعمال کریں، اور اپنے جب آپ لوگوں میں بیٹھے ہوں تو اتنا استعمال کریں کہ جتنی کہ آپ دوسرے کے لیے زحمت نہ بنے، اور اس کو لگے کہ آپ اس کے ساتھ ہی کنیکٹ ہیں، تاکہ آپ کے اس کے جذبات اور آپ کے جذبات تک پہنچے اور اگلے کبھی کتھارسس ہو۔ عید کی خوشیاں آپ منائیں، ہم بھی ساتھ آپ کے جڑے رہیں گے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔